अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासत और कानूनी हलकों में पिछले कई माह से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जजेस की मुलाजमत की उम्र 68 साल करने समेत कई कियासराइयाँ और चमकगोइयाँ जारी हैं। पिछले कुछ रोज से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने और तकर्रुरी के तरीक़ेकार में तब्दीली के दावों, हुकूमत की जानिब से नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ना करने, मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक कानून साजी और अब अगले हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की खबरों से इन किरासाइयों में मजीद शिद्दत आ गई है, जिसके बाद पिछले 24 घंटों में इस बारे में टीवी प्रोग्राम्स हो चुके हैं, अखबारात में ज़राए से खबरें शाया हो चुकी हैं और कई वीलॉग्स भी किए जा चुके हैं, जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इजलासों में अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाने जा रही है, जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की हद 3 साल बढ़ाई जा सकती है या चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल की जा सकती है। और इसी के साथ ये कियासराइयां भी जारी है कि हुकूमत सीनियरिटी के असूल जारी रखने के बजाय आर्मी चीफ की तैनाती की तरह टॉप 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने के तरीक़ेकार पर भी गौर कर सकती है, मगर हुकूमती ज़राए इन कियासराइयों और ज़राए की खबरों को मुस्तरद कर रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस वक्त हुकूमत का जुडिशल पैकेज लाने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगले हफ्ते कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली है कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन समेत दीगर कुछ ऐसे बिल्स मंजूर किए जाने हैं जिनकी मंजूरी साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दौर से ताखीर का शिकार है। और दूसरी वजह यह है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट दोनों को अपने इजलासों की मखसूस तादाद यानी कि नंबर ऑफ सेशंस को पूरा करना लाजिम है, और इस तादाद को पूरा करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब किया गया है, जबकि 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और हुकूमती ज़राए का कहना है कि जब इन इजलासों का एजेंडा सामने आएगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत का आईनी तरमीम के जरिए कोई जुडिशल पैकेज लाने का मंसूबा नहीं है। हुकूमती ज़राए ने इस पूरी सूरत हाल पर मजीद क्या कहा है और इमरान खान क्यों इन खदशात का इजहार कर रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में आगे जाके मजीद बात करेंगे। मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इस हवाले से क्या कहा था। अभी फिलवक़्त तो ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है और ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में आपको दरकार होती है, जो कि फिलवक़्त ये क्लियर कट सिचुएशन है, रिजर्व सीट वाला मामला, उसका ऑर्डर डिटेल नहीं आया। जब उसका ऑर्डर डिटेल आ जाएगा तब इस पे बात हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, या अगर ये कहें कि किसी को सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो इस मुल्क में कब ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है, पर ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, ना हुकूमत कोई ऐसी चीज़ कंसिडर कर रही है। जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होगा वही सीनियरिटी प्रिंसिपल। कल क्योंकि जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, तो ये खबर भी सामने आई कि अगले हफ्ते तरमीम के लिए, कानून और आइन में तरमीम के लिए कुछ बिल जो है वो पेश किया जाएगा असेंबली में। तो क्या इस बिल के हवाले से बातचीत हुई है? नहीं, इस बिल के हवाले से शहजाद साहब बात नहीं है। कुछ और लॉ मेकिंग है, जो बिल्स हैं जिसमें वेरियस अमेंडमेंट्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस वीक में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कोई ऐसा, क्योंकि ये यानी हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में कोई आईनी तरमीम नहीं कर रही है क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक का ये एतराफ़ बहुत अहम है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को लेकर अफवाहों को दुरुस्त मान भी लिया जाए तब भी हुकूमत ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। इस हवाले से दोनों ऐवानों में नंबर गेम पर नजर डालें तो कौमी असम्बली में इस वक्त 336 अरकान है और 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत लाजिम है, और हुकूमत को फिलहाल सिर्फ 212 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी उसे मजीद 12 अरकान की हिमायत दरकार होगी। और ये सिर्फ 2 ही सूरतों में मुमकिन हो सकता है। पहली ये कि 24 मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, वो दोबारा अगर किसी तरह हुकूमती इत्तेहाद को वापस मिल जाएं तो हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी। दूसरा ये कि जो जमातें अपोजिशन में हैं वो हुकूमत के साथ मिल जाएं, यानी कि JUIF की 8, BNP मैंगल और PK मैप की 1-1 रुकन और 2 आज़ाद अरकान अगर हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिल जाए तो फिर हुकूमत 224 का नंबर पूरा कर सकती है। इसी तरह सेनेट में इस वक्त 96 अरकान है और 2/3 अक्सरियत के लिए कम से कम 64 अरकान की ज़रूरत है, मगर हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 53 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलना नामुमकिन है, और अगर मुश्तरका इजलास भी बुला लिया जाए तब भी 2/3 अक्सरियत हासिल होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए नंबर गेम की वजह से आने वाले दिनों में किसी आईनी तरमीम का इम्कान नजर नहीं आता। मगर इस सब के बावजूद अगले हफ्ते आईनी तरमीम के कियासराइयाँ जारी हैं और ऐसा लगता है कि अपोजिशन भी
इन्हीं खदशात की वजह से अपनी तैयारियां कर रही है। कल JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ है जिसकी अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ सामने लेके आया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक इजलास में अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी और पार्लियामेंट में मुश्तरका कोशिशों पर बात हुई है और दोनों तरफ से कमेटियां तश्कील दी गई हैं। खबर के मुताबिक इस इजलास में यह तय पाया है कि सेनेट और कौमी असम्बली में कानून साजी या इजलास से कबल दोनों जमातों की कमेटियां मुशावरत करेंगी। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुत्तफिका लाएअमल बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है। जबकि आज मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है, जिसमें अगले हफ्ते कानून साजियों समेत दीगर मामलात पर बात हुई है। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, हमीद साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल सकती है, इसकी क्या वजह है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने। तारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से खबरें काफ़ी अरसे से गर्म थी और फिर कल इमरान खान ने भी कहा है कि शायद कोई नया तरीक़ेकार लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको साइड पर रख के हुकूमत अपने पास ही इख्तियार ले लेगी कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है। और फिर आज जब ये खबर भी सामने आई कि जॉइंट सेशन हो रहा है तो ये क्या सराहियां मजीद बढ़ गई हैं। क्या हुकूमत का ऐसा कोई जुडिशल पैकेज लाने का इरादा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं वजीर इत्तलात होने के साथ साथ कानून का एक तालिब इल्म भी हूँ और मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो एज ए लॉयर है। तो मैं 2 चीजें टेक्निकल आपकी गोशगुजार जरूर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जॉइंट सेशन के अंदर कभी भी आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती जी। आईनी तरमीम किसी भी हाउस में इनिशिएट होती है और उसके बाद फिर दूसरे हाउस में जाती है। तो इसलिए जो जॉइंट सिटिंग की क्या सराही चल रही है कि इसमें आईनी तरमीम लाई जाएगी, लेट्स बी वेरी क्लियर, आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती जॉइंट सेशन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप जॉइंट सिटिंग कॉल करते हैं तो उसमें कोई नया कानून इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। यानी जॉइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब पुराना कानून किसी एक हाउस से पास हो, किसी दूसरे ने रिजेक्ट किया हो, तो उस कानून को फिर जॉइंट सिटिंग में लाया जाता है। या जहां पर एक कानून दोनों हाउसेज ने, नेशनल असेंबली और सेनेट ने, दोनों ने अप्रूव कर दिए हो और दोनों ने पास कर दिया हो और प्रेसिडेंट ने वो वापस कर दिया हो, रिटर्न कर दिया हो और असेंट ग्रांट ना की हो, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में जाता है। तो ये जो क्या सराहियां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इसमें हकीकत नहीं है। और रूटीन का कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है क्योंकि दिन पूरे करने होते हैं और एक पार्लियामेंट्री ईयर के जो दिन हैं वो पूरे करना जरूरी थे, तो ये रूटीन का इजलास है। और अगर लेट सपोज बुध को या अगले हफ्ते अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया भी जाता है, जिसका थोड़ा बहुत इम्कान मौजूद है, तो उसमें पुराने कुछ बिल्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बिल था, वो उस वक्त प्रेसिडेंट अलवी ने वापस कर दिया। उसमें कुछ एज से रिलेटेड मैटर्स थे जिसकी वजह से चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट ना हो सकी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, PQCA के हवाले से एक बिल था, वो प्रेसिडेंट अलवी ने वापस किया। तो ये पेंडिंग बिल्स उसमें जरूर लाए जा सकते हैं, मगर ये जो एक क्या सराहियां शुरू हो गई हैं, बतौर वजीर इत्तलात ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको क्लियर करूं और इस पे मुकम्मल तौर पे आपको क्लैरिटी दूं कि ये क्या सराहियां दुरुस्त नहीं है। सही। अच्छा, ये जॉइंट सिटिंग के हवाले से तो आपने बता दिया, आर्टिकल 239 है जो उस पर पूरा एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन अलहदा भी पहले कौमी असेंबली में या पहले सेनेट में, वहां पर भी कोई जुडिशरी के हवाले से, जुडिशल पैकेज के हवाले से कोई इस वक्त तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। नहीं, इस वक्त ऐसी कोई तरमीम, ना इस पे डिस्कशन हुई, ना इस पे कोई मीटिंग हुई। देखिए, और जो कवानीन आते हैं वो लॉ मिनिस्टर एक कमेटी को हेड करते हैं जो लेजिस्लेटिव मामलात को देखती है, ना ऐसी कोई डिस्कशन वहां पे हुई। हाँ, ये जरूर है कि आज से चंद माह पहले आपको याद होगा वो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से एक बात चली थी कि 2 साल की जो एज बढ़ा दी जाए हर इदारे की और हर सिविल सर्वेंट की, वो पेंशन के बोझ को कम करने के हवाले से वो किसी वक्त एक डिबेट चली थी। मगर इस वक्त ऐसी कोई चीज एजेंडे पर नहीं है और ना ही ऐसी कोई कानून साजी इस सेशन के अंदर लाई जा रही है। रूटीन का एक सेशन है और उसके साथ एक जॉइंट सिटिंग में अगर पेंडिंग बिल्स हुए तो वो उनको ज़ेर गौर लाया जाएगा। अच्छा, इस सेशन में भी नहीं है या फिलहाल हुकूमत के एजेंडा पर ही नहीं है ये? देखिए, एक सिविल सर्वेंट्स एक्ट के हवाले से जो बात हुई थी उस पर कुछ डिस्कशन हुई, मगर फिलहाल वो एजेंडा पर नहीं है। सही है, यानी कि चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है उसको 3 साल करने वाली जो बात हो रही थी, या तमाम जजेस की एज को 65 से 68 बढ़ा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं, इस तरह का कुछ मामला होने नहीं जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जॉइंट सेशन में लाई नहीं जा सकती।
تو یہ جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی ابھی فی الحال نہ کوئی اس میں حقیقت ہے نہ کوئی چیز ایسی ایجنڈے کے اوپر ہے نہ آرڈر آف دا ڈے میں ایسی کوئی بات فی الحال جو ہے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، لیکن علیحدہ بھی کسی ہاؤس میں کہ ججز کی عمر بڑھا دی جائے یا پھر ان کا ٹینیور فکس کر دیا جائے چیف جسٹس کا، یہ بھی فی الحال ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے؟ فی الحال یہ زیر غور نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آج سے چند ماہ پہلے یہ ڈسکشن ضرور ہوئی تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پینشن کے بوجھ کے حوالے سے تمام سول سرونٹس کی، اور دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جو ایجز ہیں لوگوں کی وہ کب 65 تک جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈسکشن کسی وقت ہوئی تھی مگر اس وقت یہ فی الحال موجودہ ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے. بالکل، ایک یہ معاملہ تھا، اور ایک اعظم نذیر طارق صاحب نے شاہزیب خانزادہ کے صاحب کے پروگرام پہ یہ کہا تھا کہ کہیں پہ زیر غور ضرور ہے، جب لا منسٹری میں آئے گا ججز کی ایج کا معاملہ تو ہم دیکھیں گے اس کو. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے افواہیں زیادہ گردش کر رہی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ بالکل ایج کا جو 2 سال والا تھا معاملہ وہ زیر غور رہا، لا منسٹری بھی ڈسکس کرتی رہی اور وہ بالکل ایجنڈے پر رہا، بٹ فی الحال اس سیشن کے حوالے سے ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی. صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کل ہم نے کیونکہ شعیب شاہین صاحب سے بھی پوچھا، آپ کے کلیگ ہمارے ساتھ موجود تھے عقیل ملک صاحب، ان سے جب ہم نے پوچھا انہوں نے بھی ڈسپیل کیا، انہوں نے کہا کوئی ایسا وہ نہیں ہے معاملہ. لیکن شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے اگر اتنا ہی سادہ سی بات ہے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر دے نئے چیف جسٹس کا، جیسے کہ قاضی فائز صاحب کا 3 مہینے پہلے ہوا تھا. آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ صحافیوں نے کچھ عرصے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی ایک ملاقات میں یہ پوچھا تھا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت نے جب کرنا ہوگا کر دے. تو حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے یہ کام؟ دیکھیے جب ٹائم آئے گا وہ ٹائم کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی. ابھی ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ ابھی سے نوٹیفیکیشن کر دیا جائے. وہ جب لا منسٹری سمجھے گی مناسب ٹائم ہے اور وہ کنسلٹیشن کرے گی تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اس وجہ سے خامخواہ کی پھر افواہیں پھیل رہی ہیں؟ تو یہ اگر میٹر آپ کی نظر میں بھی ایک ہے بڑا سادہ سا میٹر، کلوز کرتے ہیں اس کو نوٹیفیکیشن کر کے؟ نہیں دیکھیے لا منسٹری نے اپنا پروسیجر فالو کرنا ہے. وہ افواہوں کی بیس پہ کوئی نوٹیفیکیشن بہت ٹائم سے جلدی نہیں کر سکتے، اور وہ جب بہتر سمجھیں گے تو وہ حکومت کو اکارڈنگلی ایڈوائز کریں گے. صحیح. اور دوسرا، جیسے کہ کل عمران خان نے بھی کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو چیف جسٹس کی تقرری کا ہے جو سینیورٹی پہ ہوتی ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی حکومت کچھ نہیں کرنے جا رہی ہے. دیکھیے ابھی فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور اب تو جیل کے اندر سے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی باتیں کر رہے ہیں ان کی ایک بات دوسرے سے نہیں ملتی اور بڑا تضاد ہے. اور آج بھی جو علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سامنے آئی ہے رؤوف حسن کے ساتھ، وہ تو پارٹی کے اندر اتنی ڈویژنز ہیں کہ وہ پارٹی ہی نریٹو دیتی ہے اور اسی کا کاؤنٹر نریٹو پارٹی کے اندر سے آ جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. صحیح، میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن آپ نے کہا فی الحال ایسا بھی کچھ نہیں کرنے جا رہی. اب جب آپ یہ فی الحال کہیں گے نا تو پھر یہ فی الحال کتنے ٹائم کے لیے اسٹینڈ کرے گا، اس پہ سوال اٹھیں گے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، اس طریقہ کار کو حکومت نہیں تبدیل کر رہی ہے. دیکھیے ابھی فی الحال ایسی کوئی تجویز نہ میرے سننے میں آئی ہے، نہ دیکھنے میں آئی ہے، اور نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہے. تو جو معلومات میرے پاس تھی میں تو اس کے مطابق ہی بات کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ایک جلسہ تھا تحریک انصاف کا جو نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیسے یہ کمیونیکیشن ہو گئی، کیونکہ حکومت تو ایسے ہی دعویٰ کر رہی تھی کہ جو ان کا پورا ایک نیکسس تھا جو جنرل فیض یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے تحت تھا وہ تو آپ کسٹڈی میں ہے سارا معاملہ. تو پھر بھی یہ کمیونیکیشن کیسے ہو گئی؟ اور کل اس پر بیرسٹر عقیل صاحب نے ہمارے شو پہ کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہوئی ہے ساری کمیونیکیشن. ایسا ہی یہ معاملہ حکومت نے، اور وہ کہہ رہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے اپروچ کیا تھا ان کو. نہیں دیکھیے مجھے تو حکومت کا ہی پتا ہے، اور عقیل ملک صاحب نے درست کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے اور یہ جلسہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سارے لوگوں نے ہماری تجویز کو مانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا جو کہ ایک درست فیصلہ تھا. مگر اس میں جو ہے وہ حکومت ہی تھی، کوئی اور سٹیک ہولڈر کا نہ اس جلسے سے کوئی تعلق تھا نہ جیل کی کمیونیکیشن سے کوئی تعلق تھا. تو وہ عقیل صاحب کی بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی یہ تجویز جو ہے وہ دی گئی تھی. براہ راست عمران خان سے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہوا، نہ حکومت کا نہ اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے؟ کیونکہ کل صحافیوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مسکرایا، انہوں نے کہا کہ میں مزید بات نہیں کروں گا اس پر. جی نہیں، کوئی براہ راست ایسا نہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اور جس طرح کے جنرل فیض والے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن تو کافی دیر سے جاری تھی، اور وہ باقاعدہ یہ تحریک عدم اعتماد کے زمانے سے ایک نیکسس تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف سازشیں گھڑی جاتی تھیں. تو وہ بھی اب دیکھیں ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے. فوج نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابل ستائش ہے، اور جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے.
اور لیکن سہولت کاری تو ہوئی ہے نا, جس طریقے سے عمران خان کا کانٹیکٹ ہوا اعظم سواتی سے, کوئی 2:30-3 بجے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ ہوا, 7 بجے ہم لوگ اڈیالہ جیل پہنچ گئے, دروازے بھی کھل گئے, ملاقات بھی ہو گئی. یہ سہولت کاری کس نے کی ہے؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کانٹیکٹ ہوا نا, پی ٹی آئی کے ہی بانی چیئرمین کے ساتھ. نہیں وہ کانٹیکٹ سنیں, اب تو کوئی ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ کانٹیکٹ کون کرائے گا رات کو 3 بجے؟ فون کون ڈائل کر کے دے گا؟ جیل کا عملہ تو موجود ہوتا ہے نا, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر ایجنسی ہو اور کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہو, تو وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے. نہ کوئی حکومتی نمائندہ تھا, نہ کوئی اور شخص اس میں ملوث تھا. لیکن عطا صاحب, جیل انتظامیہ کو کوئی حکومتی شخص ہی بتائے گا نا کہ یہ کانٹیکٹ کروانا ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہے جو کہ حل کرنا ہے, اور 7 بجے اجازت دینی ہے. جیل انتظامیہ اپنے طور پہ تو یہ اسٹیپس نہیں اٹھا سکتی. نہیں دیکھیے, جیسا میں نے کہا کہ حکومت نے علی امین گنڈا پور صاحب کو جو گزارش کی تھی اس پر انہوں نے عمل درآمد کروایا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اندر کانٹیکٹ آپس میں ان کا ہونا تھا وہ ہوا, تو وہ مناسب تھا کہ وہ کانٹیکٹ ہو جاتا تاکہ یہ فیصلہ جلدی ہو جاتا. صحیح, یعنی کہ کوئی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کانٹیکٹ نہیں ہوا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو, جس سے حکومت کو بھی بے چینی پڑے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, نہ حکومت کا نہ اسٹیبلشمنٹ کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے علی امین گنڈا پور صاحب سے گزارش کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے مطابق انہوں نے آگے پیغام پہنچایا اور یہ انہوں نے فیصلہ لیا. صحیح. آج آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس کا کہ رؤوف حسن صاحب کی جو ایک واٹس ایپ کی اسکرین شاٹ لیک ہوا ہے اور علیمہ صاحبہ سے ان کی کنورزیشن ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اس میں نے بھی میسیجز پڑھے, کوئی اتنا کوئی سنگین معاملہ تو نہیں ہے جس پہ ایک انفارمیشن منسٹر کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. کیا ایشو کیا ہے یہ؟ نہیں, مجھے تو سنگین لگتا ہے کہ جب ایک کانوینٹ جیل سے یہ کہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے, کین یو ایون امیجن دی امپلیکیشنز, کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زہر دینے کی سازش کر رہی ہے, مارنے کی سازش کر رہی ہے, اور اس کے بعد انہی کی پارٹی میں سے دیکھیں یہ کلیئرٹی آ گئی کہ وہ جو زہر والا ہارپک والا ایک بیانیہ چلایا گیا تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا, اور اس پہ ان کی اپنی پارٹی کی جو ان کی بگ سینئر لیڈر بھی ہیں, ان کی ہمشیرہ بھی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زہر والا بیانیہ جھوٹا ہے, اور لکھا ہے دس از نانسنس, آئی کین نیور سیڈ اینی تھنگ ٹو دس افیکٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ زہر دیا جا رہا ہے, اسٹیٹ کی طرف سے مارا جا رہا ہے, تو یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا. اور پارٹی کے اندر جو اسٹرگل ہے, ایک پاور اسٹرگل ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ نے معاشرے کو تقسیم کیا نفرت کی بنیاد پہ, آپ نے بھائی کو بھائی سے لڑایا, آپ نے لوگوں کے درمیان ایک تقسیم پیدا کی. تو جب آپ تقسیم پیدا کرتے ہیں, نفرت کے بیج بوتے ہیں, تو پھر واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس پہ بات کرنا ضروری تھا, یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ بری طرح طریقے انصاف جو ہے وہ نہ صرف تقسیم کا شکار ہے بلکہ نریٹو اور کاؤنٹر نریٹو اندر سے ہی آ رہے ہیں. اور جو اینٹی اسٹیٹ یہ اسکرین شاٹ جو ہے, یہ ڈسکشن جو مبینہ طور پہ رؤوف حسن اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان میں کب کی ہے؟ یہ اس کا ایگزیکٹ ٹائم فریم تو میں نہیں بتا سکتا, مگر میرا خیال ہے کہ یہ فیئرلی ریسنٹ ہوگی. جس طریقے سے بشرا بی بی نے بھی وہ زہر والا بیانیہ آج سے چند ماہ پہلے ہی گھڑا تھا, اور وہ باقاعدہ عقیدہ بھی ہوئی تھی اس پہ. جتنا میں نے دیکھا ہے رؤوف حسن طارق صاحب, یہ جون 2023 کی ہے, اور جون 2023 کی اگر یہ ہے اسکرین شاٹ, تو اس کا مطلب نہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے, نہ علیمہ, نہ تو بشرا بی بی اس وقت جیل میں تھی. تو یہ ویریفائی کیا آپ نے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ؟ اور اس کا ٹائم فریم ویریفائی ہو جائے گا. obviously رؤوف صاحب انڈر کسٹڈی رہے ہیں, ٹائم فریم اس کا بالکل ویریفائی ہو جائے گا. مگر یہ زہر والی اور ہارپک والی بات آج سے چند ماہ پہلے کی گئی تھی, تو اب اس میں دیکھیے نا پاور اسٹرگل تو ایک پارٹی کے اندر موجود ہے, اور بیانیہ بھی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ, اور اسپیشلی جو آج مانا گیا, علیمہ خان نے کہا کہ ایک ڈس انفارمیشن سیل ہے جو بشرا بی بی چلا رہی ہیں. اب جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کی جاتی ہے, پاکستان سے باہر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے معاملات میں میڈلنگ کریں اور پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو خبریں چھاپیں, اور پاکستان کی جو ہے وہ عزت کمپرومائز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ڈس انفارمیشن سیل کا حصہ ہیں جو آج ملک سے باہر بیٹھے ہیں کافی سارے. آپ نے یہ بات جو کی کہ وہ کسٹڈی میں رؤوف حسن صاحب, عطا طارق صاحب, اس سے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا, پی کا کہ ان کے اوپر دفاعت تھی, اب اس کے بعد سے ان کے فون کی باتیں, ان کے چیٹس, یا ان کے جو جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے بتایا کہ کرن تھاپڑ کو انہوں نے کیا میسج کیے تھے, یہ لیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس پہ تو سوال الٹا ایف آئی اے سے بننا چاہیے, پرچہ ان کے خلاف ہونا چاہیے. آپ کو کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کسٹڈی میں لیتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ بھی الزام ہے, دفاعت ہے, تو آپ کورٹ آف لا میں ثابت کریں. یہ اس کے بعد باتیں لیک ہونا کیسے شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ تو پھر الزام تو ایف آئی اے کی طرف ہی جائے گا کہ انہوں نے یہ لیک کی ہیں ساری چیزیں. اگر بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دشمن ملک سے مل کے کسی کے خلاف سازش کرے
اور پرچہ میں FIA پہ دے دوں. اتنے حالات ابھی پاکستان کے خراب نہیں ہوئے کہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرے اور پھر سازش کو بے نقاب کرنے والوں پہ پرچہ ہو جائے. دیکھیے بات تو بڑی سمپل ہے. جو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہے ملک کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, جو آپ ایک جھوٹا بیانیہ گھڑتے ہیں قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. دیکھیے جب سائفر کا معاملہ آیا پاکستان کا لاس ہوا, ایک جھوٹ بولا گیا, فورن پالیسی کے ایک نقصان پہنچایا گیا. دیکھیے میری جماعت سمیت کوئی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے شہزاد اقبال صاحب بڑا نہیں ہے. ایز اے سیاسی ورکر یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم نے تو کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, جو نعرے لگتے ہیں. اور ایک کلٹ نے ایک پرسنالٹی کو پاکستان سے بڑا کر دیا. تو کوئی سیاسی جماعت انکلوڈنگ مائی اون اور کوئی سیاسی لیڈرشپ انکلوڈنگ مائی اون پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ایسی باتیں کریں گے, اس پہ ہم ویسے سازشیں کریں گے, فردر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اس چیز پہ اکسائیں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. اس پہ فردر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کی جماعت کے اوپر بھی ایسے کئی الزامات لگے تھے. لیکن میں اس وقت یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں FIA نے اگر یہ ان کی تحویل میں تھے اور وہاں سے یہ باتیں لیک ہوئی ہیں, وہ بے نقاب کر رہے ہیں, تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ FIA کی تھرو ہی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ بالکل یہ نہیں مانا. آپ نے کہا نا اگر وہ بے نقاب کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ کسٹڈی میں رہے ہیں. تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. میں اس کو نہ جیپرڈائز کرنا چاہتا ہوں, نہ GIT کی فائنڈنگز پر جیپرڈائز کرنا چاہتا ہوں. میں نے جتنی بات کی میں نے اتنا کہا کہ وہ کسٹڈی میں رہے ہیں. دیٹ از اباؤٹ اٹ. باقی جب GIT کی فائنڈنگز آئیں گی تو پھر اس پہ بات کریں گے. وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. جتنی انفارمیشن آئی ہے اتنی پہ میں نے بات کی. صحیح, بہت بہت شکریہ عطا اللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم مزید بات کریں گے. جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کل بھی جو ہے عمران خان نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور بھی گیم پلے اس وقت ہو رہا ہے کہ جو طریقہ کار ہے چیف جسٹس کی تقرری کا اس کو بدل دیا جائے, سینیورٹی کے پرنسپل کو بدل دیا جائے. اور پھر آج بھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ JUIF سے ملاقات میں کیا بات سامنے آئی ہے, تو وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے, جوڈیشل پیکج آتا ہے, تو اس پہ کیا حکمت عملی ہوگی. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور PTI میں وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جوڈیشل پیکج آ سکتا ہے, جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہمارا لانے کا. دیکھیے اس وقت حکومتی ذرائع اور قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ سے ہمارے ذرائع سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آگے جو اجلاس بلائے گئے ہیں اس میں عدالتی معاملات سے متعلق کوئی قانون سازی یا آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلا سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو GSP+ کے معاملات ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یورپی یونین کے سفیر نے بھی کہا تھا کہ 2027 تک ہم GSP+ سٹیٹس کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کے جو معاملات ہیں وفاق کی حد تک یہاں پر یہ ہے کہ قانون سازی کی جا رہی ہے, تاکہ اس سے قبل بھی یونین کونسل کی تعداد بڑھائی گئی تھی تو ڈیلے کیا گیا تھا. اسی طرح اور بھی معاملات ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سربراہوں کے معاملات ہیں, اور وہاں پر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان سے متعلق قانون سازی ہونے جا رہی ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں جن پر یہ قانون سازی کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے عدلیہ کی تو ہمارے ہائیسٹ آفیسز میں جو انتہائی معتبر ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے, نہ ہی ابھی تک ان کی کوئی ایکسٹینشن لینے کی خواہش ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں, دوسری طرف اگر بات کی جائے آپ کو خود پتہ ہے جیسا کہ ذکر بھی کیا کہ یہاں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ تو ہے نہیں, اور سینٹ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. تو یہ جو عدالتی معاملات سے متعلق آئینی ترامیم ہے وہ نہیں ہو سکتی. PTI کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر تھوڑا 2 قدم آگے جا رہی ہے. اس سے قبل بیرسٹر گوہر نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کہ ہم چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کو بحیثیت چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. اب یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے. یہ منصور علی شاہ صاحب سے گزشتہ ہفتے میری گفتگو ہوئی جب ایک تقریب میں وہ موجود تھے, اور آن ریکارڈ ہے. ان سے میں نے ہی پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کی نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے سے متعلق بہت زیادہ چاہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جلدی ہو, جبکہ اسی تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک موقع پر ایک وکیل نے کہا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کہہ کر جسٹس منصور علی شاہ کو پکارا تھا, تو آپ تو یہ
یہ اتنی جلد بازی نہیں ہے آپ کو. آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہ پکارا جائے, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو, جو ہوگا اللہ کرے گا, وقت پر ہونا ہوا جو بھی چیزیں ہیں. اور لیکن انہوں نے یہ بتائیے گا حیدر کہ پی ٹی آئی کیوں اس وقت پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے, جیسے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں بھی کہ ہم اس پہ کیا لائے عمل رکھیں گے اگر اس طرح کی کوئی آتا ہے, کوئی لیجسلیشن یا امینڈمنٹ آتی ہے, تو پی ٹی آئی کو کیوں اس وقت خدشہ ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے جب کہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں یا سینئر قیادت, ان سب سے اس ہفتے میری اسی سلسلے میں مختلف مواقعوں پر بات ہوئی ہے. ان کی گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران موجودہ چیف جسٹس ان کے کیسز کچھ اس طرح لے جاتے رہے کہ انہیں بہت زیادہ خدشات ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا, اور ایکسٹینشن کی بھی باتیں ہوتی رہیں. اور اسد قیصر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا پر ایکسٹینشن اور یا پھر ججز کی سینیارٹی کے تناظر میں کچھ قانون سازی ہو رہی ہے, تو ہم خدشات کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی حکمت عملی بنا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی تو کر رہی ہے, لیکن اس دوران ایک چیز بہت مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے, یعنی منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے سے متعلق اتنی جلد بازی میں ہمیں مطالبات نہیں کرنے چاہیے, اس سے پہلے ہی سے چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں. اور آپ خود قاضی جیسے منصور علی شاہ کو اتنی جلدی نہیں, تو ہمیں اتنی جلدی میں ان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. اس سے ویلکم بیک. اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا 22 اگست کو, لیکن وہ منسوخ کر دیا گیا. اور اس حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے عمران خان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا. رابطہ علی امین گنڈاپور سے ہوا تھا اور انہوں نے عمران خان کو پیغام پہنچایا تھا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنما یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ براہ راست عمران خان کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ اپنا جلسہ منسوخ کر دیں. حقیقت کیا ہے اور کیا سیاسی منظرنامے پہ کسی قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے. میر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میر صاحب, اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا, آخری مومنٹ پہ وہ جلسہ منسوخ کیا گیا, اور جس طریقے سے یہ جلسہ منسوخ ہوا, آپ کے لیے یہ پوری صورتحال حیران کن رہی؟ نہیں, میرے کے لیے تو بالکل حیران کن نہیں تھی, کیونکہ مجھے جو تھا وہ ایک رات پہلے تھوڑا سا پتہ چل گیا تھا کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جی عمران خان صاحب سے جیل میں کانٹیکٹ کیا جائے. تو میں تو آرام سے سو گیا تھا, اور صبح پتہ چل گیا کہ جی جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. کیونکہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں خان صاحب کے ساتھ جیل میں, یہ ابھی سے تو نہیں ہو رہی, تو کافی عرصے سے ہو رہی, کافی ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. کل ہمارے صحافی بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان سے بات کر رہے تھے اور یہ سوال ہوا کہ کانٹیکٹ آپ سے کس کے تھرو ہوا, تو انہوں نے ایک بس مسکرا دی اور کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اب حکومت کہہ رہی ہے, کل ہمارے شو پہ عقیل صاحب نے کہا بھی, عقیل ملک صاحب نے, کہ جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے دونوں نے کیا, لیکن وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے سے ہوا اور انہوں نے پھر عمران خان کو قائل کیا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے معاملہ یا معاملہ کچھ اور ہے میر صاحب؟ ہاں یہ بات حقیقت کے کافی قریب ہے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کسی کا پیغام جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ خان صاحب تک پہنچاتے ہیں, اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے ہی اپنا جواب واپس بھیجتے ہیں. تو یہ بات کافی حقیقت کے قریب ہے. اس میں گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو خان صاحب کہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھ سے براہ راست کانٹیکٹ ہوا ہے, وہ صرف ایک بلف ہے. جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلا کانٹیکٹ ہے اور اس کو وہ ایک مثبت پیش رفت کے طور پہ لے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, مجھے تو براہ راست نہیں پتا نا کہ عمران خان صاحب نے کیا بلف کھیلا ہے یا کہاں پہ انہوں نے کیا بات کی ہے. میں تو وہاں پر موجود نہیں تھا جہاں پر عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا. مجھے تو نہ سوال کا پتہ ہے نہ جواب کا پتہ ہے. جو جیل کے باہر جو ہوتا رہتا ہے اور حکومت کے لوگوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پتہ چلتا ہے, تو میں تو اس کی بنیاد پر آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے تو حکومت ہی کے ایک آدمی نے کافی دن پہلے بتایا تھا
کہ انہوں نے کہا کہ سنڈے والے دن جیل کھلتی ہے اور کوئی آ کے ملتا ہے عمران خان کو، تو میں پیچھے لگ گیا ابھی سنڈے والے دن جیل کھلتی ہے کون ملتا ہے، پتہ چلا وہ گڈا پور صاحب تھے۔ اچھا، اتوار کے دن جو ہے گنڈا پور صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اس پورے جو ہم نے دیکھا اس ویکنڈ جو بھی معاملات انفولڈ ہوئے میر صاحب، اس کے بعد سیاسی منظر نامے پہ آپ کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا جسچر دیا ہے۔ ان کو اگر کہا گیا کہ جی اس وقت ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو قسم کے ریلیجیس ایشو سے ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا جو جلسہ ہے وہ ملتوی کر دیں، تو انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 8 ستمبر کو ہر صورت میں جلسہ کریں گے۔ اب جو ہے نا، اب گیند جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں آ گیا ہے کہ حکومت نے مان بھی لیا ہے کہ کانٹیکٹ ہوا، ہم نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی، انہوں نے ہماری بات مان لی۔ تو ایک بہت ہی اچھا جسچر عمران خان نے دیا، اور اب حکومت کا جو ہے وہ جسچر جو ہے وہ 8 ستمبر کو پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ابھی تک تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن یہ تو ہر جلسے سے پہلے حکومت یہی کہتی ہے، خواہ کورٹ نے اجازت دی ہو یا کمشنر نے اجازت دی ہو۔ تو اب 8 ستمبر کو اگر خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس سے فائدہ حکومت کا ہے۔ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ بھی جلسہ کر سکتی ہے۔ تو اگر 8 ستمبر کو جلسہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کلچر ہے، جو ڈیموکریٹک کلچر ہے، وہ مزید فروغ پائے گا۔ اور اگر 8 ستمبر کو اگر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی جی، پھر انتشار بڑھے گا، بے یقینی بڑھے گی۔ اور یہ جو کانٹیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک گڈ جیسچر بھی دیا ہے، تو اس سے ویسے حکومت کو کیا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ معاملات بدل سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یا ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا، پہلے تو حکومت جو ہے وہ اپنے ذرائع کے ذریعے خود پتہ لگایا کرتی تھی کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی کیا بات چیت چل رہی ہے۔ تو اب حکومت بھی شامل ہو گئی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جب آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب پڑھیں چاہے یوسف سے صدا، جو انہوں نے لکھی تھی جب وہ اڈیالہ جیل میں بند تھے، تو وہاں پہ اڈیالہ جیل اسی طرح کھلتی تھی، اسی طرح لوگ ان کو آ کے ملتے تھے، حکومت کے پیغامات دیتے تھے، ان سے ڈیل کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ جاوید ہاشمی صاحب سے اسی طرح جب وہ اڈیالہ جیل میں بند تھے ان سے کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ شہباز شریف صاحب جب جیل میں بند تھے ان سے کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ خواجہ آصف صاحب جب نیب کی کسٹڈی میں تھے تو اتوار کے دن نیب کا جو لاہور میں دفتر ہے اس کو کھولا جاتا تھا، اور کبھی آپ خود ہی پوچھے گا خواجہ آصف صاحب سے کہ آپ کو اتوار کے دن آگے کون ملا تھا۔ تو یہ اتوار کے دن جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے جیل نہیں کھلتی، ماضی میں بہت سے لوگوں کے لیے کھلتی رہی ہے، اور وہ ایک پرانی روایت ہے، وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کل عمران خان نے ایک بات تو مسلسل کر رہے ہیں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی تو ہم احتجاج کریں گے۔ کل انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنا ہے کہ ایک اور گیم پلے ہو رہا ہے اس وقت، اور اس میں یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا، ایک لسٹ ہوگی سینیورٹی کی جو جائے گی اور حکومت فیصلہ کرے گی، جس سے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید حکومت کوئی کسی اپنا من پسند کوئی چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے۔ اور پھر آج یہ خبر آئی کہ جوائنٹ سیشن بلا لیا گیا ہے اگلے ہفتے۔ تو یہ چہمک گوئیاں، یہ قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں اسلام آباد میں میر صاحب کہ کیا کوئی جوڈیشل پیکیج آنے جا رہا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ کیا حکومت کے پاس یہ نمبرز ہیں یا صرف یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کسی کو ڈرانے کے لیے صرف؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کر دیے شہزاد بھائی۔ دیکھیں یہ افواہیں اور غیر یقینی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی جو میڈیا ہے اس کو کھل کر بات کرنے کی آزادی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ گردش بھی کرتی ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو حکومت کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی سے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ جی کوئی جوڈیشری میں انٹرفیرنس کے لیے کوئی گیم ہو رہی ہے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں، میں نے بھی بہت سے چیف جسٹس دیکھے ہیں ماضی میں،
اور کچھ چیف جسٹس ایسے تھے کہ جن کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے سٹینڈ لیے، بڑے بڑے پنگے لیے، اور ہم نے کہا جی رول آف لا کی لڑائی ہے. تو وہ صرف جسٹس افتخار چودھری صاحب نہیں تھے، بلکہ یہ جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس وقت بھی ہم نے بڑا سٹینڈ لیا اور ہم نے کہا کہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایماندار جج ہیں، بڑی بڑی باتیں کی تھی. میں خود اعتراف کرتا ہوں میں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی. بعد میں جو ججمنٹس قاضی صاحب کی کچھ آئیں تو اس سے میں ہی غلط ثابت ہو گیا. دیکھیے چیف جسٹس کوئی بھی آ جائے، حکومت جو ہے وہ کوئی آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہو، حکومت اگر اپنی مرضی کا بندہ لا کے یہ سمجھتی ہے کہ حکومت اس بندے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لے گی، تو یہ میرا خیال ہے خام خیالی ہوتی ہے. کوئی چیف جسٹس اور کوئی آرمی چیف جو ہے وہ ایک حد تک تو کسی سیاسی حکومت کے ساتھ جاتا ہے، لیکن ایک خاص حد سے آگے وہ بھی نہیں جاتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے فی الحال کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہٹانا بہت ضروری ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے اس حکومت کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، دوستی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ اسی طریقے سے بہیو کریں گے جس طرح کے کسی چیف جسٹس کو بہیو کرنا چاہیے. کیونکہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکومت جو ہے اس کا پہلے ایک خیال تھا کہ ہر معاملے میں یہ ہماری بات مانیں گے. بہت سے معاملے میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ حکومت کی بات مان رہے ہیں، بہت سے معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی، جیسا کہ یہ اسلام آباد میں جو منال ریسٹورنٹ کا جو ایشو ہے اس پہ انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی. تو اسی طرح کوئی بھی چیف جسٹس لے آئیں، فرض کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے منصور علی شاہ کا راستہ روک لیتے ہیں، تو جو بھی چیف جسٹس آئے گا 2 یا 3 مہینے کے بعد یہی حکومت ہوگی اور یہ اپنے من پسند صحافیوں کو اسی چیف جسٹس کے خلاف الٹی سیدھی سٹوریز جو ہیں وہ فیڈ کرنا شروع کر دے گی. لیکن کہیں نہ اس لیے کہیں میں تو جی یہ ساری جو قیاس سرائیاں افواہیں ہوتی ہیں، کیا یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے سوٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ڈسپیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہوتی؟ یہاں پہ بھی کل ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب تھے، کہہ رہے تھے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اگلے چیف جسٹس کا، جیسے فائز صاحب کا 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن حکومت یہ کر نہیں رہی ہے فی الحال. تو دیکھیں حکومت اگر نہیں کر رہی تو حکومت کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ بھی لڑائی کرے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی لڑائی کرے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی لڑائی کرے. تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک واضح پوزیشن لے لی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس حکومت کے کم از کم 2-3 وزراء صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں، تو وہ ان سوشل کانٹیکٹس کو سامنے رکھ کے اگر میں بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کریں گے. وہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے اس حکومت کے لیے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو کنسرن شخصیات ہیں، جو میں ایک یا 2 وزیروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کو اتنا بڑا تھریٹ نہیں سمجھتے. اور اس کے علاوہ میر صاحب فضل الرحمان صاحب کا کیا اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے؟ کل پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات ہوئی اور پھر آج یہ خبر سامنے آئی کہ دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اگر کوئی قانون سازی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی جوڈیشل پیکج آتا ہے تو اس پہ پھر پی ٹی آئی اور جے یو ایف ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن دوسری طرف صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے. فضل الرحمان صاحب بیچ میں ہی رہیں گے یا کسی ایک طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، اور ان کے جو زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ان کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ابھی جو ریسنٹلی ان کے جو تحریک انصاف سے تعلقات بنے ہیں وہ ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں. اب ان میں جو زرداری صاحب کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے درمیان جو تعلقات ہیں ذاتی طور پہ تو ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن دونوں کی پارٹیوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے اس کے نتیجے میں زرداری صاحب ان کو کنونس کر لیں گے کہ تم نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جانا. فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک تاثر دینا تھا کہ میں جو ہے وہ کچھ سیاسی قوتوں کو افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں. پہلے ان کو جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے تو مسلم لیگ نون نے جلسہ کرنا ہوتا تھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے، شہباز شریف مولانا صاحب سے کہتے تھے ذرا بندوں کا بندوبست کر لے، تو مولانا صاحب کے بندے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا.
تو اب آج کل کیونکہ تحریک انصاف نے اور اچکزئی صاحب نے مل کے کوئی تحریک چلانی ہے تو ان کو بھی افرادی قوت چاہیے. تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بھی یہ تاثر دے دیا کہ بھائی ہم جو ہے نا آپ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی آ کے ہمیں استعمال کر لے. ہم جب بھی اپنے بندے لے کے آپ کے ساتھ آئیں گے, آپ کے کسی سٹیج پہ آئیں گے تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اور ہم جو ہے ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. دیکھیں میں تھوڑی کھل کے آپ کے ساتھ بات کر دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کنسرن تھا جب تحریک انصاف کے وفود نے ان سے ملنا شروع کیا, تو مولانا صاحب کا کنسرن تھا کہ ان کی انفارمیشن تھی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور چینل سے بات چیت چلتی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اب تو ثابت ہو گئی ہے نا, یہ جو تحریک انصاف نے جلسہ جو اپنا ملتوی کیا ہے. تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیں, یہ نہ کریں کہ میرے ساتھ بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی دوسری طرف بھی بات چیت چل رہی ہے, تو آپ دونوں کام اکٹھے بھی کریں لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پھر دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. تو اب آ کے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ کہہ دیا گیا جی کہ اب ہم نے وہ جو بیک ڈور چینل والا کام ہے وہ نہیں کرنا. اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو چکا ہے تحریک انصاف پہ, کیونکہ پہلے فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کے اچھے تعلقات نہیں تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فیض صاحب بھی کافی پنگے بازی کرتے ہیں تحریک انصاف کے اندرونی معاملات میں. اب مولانا صاحب کا یہ خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک سازگار ہو چکی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ لگے کہ کسی جگہ پہ مولانا صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت اکٹھی بھی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب, سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جولائی میں اسٹاف لیول معاہدے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگست میں اس معاہدے کو آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری مل جائے گی, مگر اب وفاقی وزیر خزانہ ستمبر میں بورڈ منظوری کی امید ظاہر کر رہے ہیں. اسٹاف لیول معاہدے کے بعد آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری میں تاخیر کی دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں. پہلی یہ کہ بورڈ منظوری سے پہلے چین, سعودی عرب اور یو اے ای سے $12 ارب کا قرض رول اوور کرایا جائے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان $2 ارب کی مزید ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کرے. اور اب جہاں اس حوالے سے حکومت کی کوششیں جاری ہیں, وہیں اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے سعودی عرب سے $1 سے $1.5 بلین کے مزید قرض کے حصول کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی ہیں. یعنی پاکستان نے ایک بار پھر مزید قرض یا امداد کے لیے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے, جو کہ حکومت کے امداد نہیں صرف سرمایہ کاری کے اپنے دعووں کے برعکس ہے. کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مسلسل یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ پاکستان دوست ممالک سے امداد نہیں بلکہ صرف سرمایہ کاری چاہتا ہے. وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وہ دن گئے جب ہم دوست ممالک سے امداد مانگتے تھے اور دوست ممالک اب سرمایہ کاری کے ذریعے ہماری مدد کریں گے. نون لیگ کی حکومت متعدد بار یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ دوست ممالک پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خطیر رقم مختص کر دی ہے. رواں سال اپریل میں حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو اٹھانے کے لیے $5 بلین کی رقم سرمایہ کاری کے لیے مختص کر دی ہے. اسی طرح مئی کے مہینے میں حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یو اے ای پاکستان میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ موقف بھی اپنایا گیا تھا کہ اس بار اماراتی سرمایہ کاری اس قدر یقینی ہے کہ خلیج ٹائمز جیسے اخبار نے فرنٹ پیج پر اس کی خبر لگائی تھی. لیکن ابھی تک ان دونوں ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری کو لے کر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوست ممالک سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں تو پھر پاکستان دوست ممالک سے امداد کے لیے کوششیں کیوں کر رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.